मूवी में हमें दिखाया जाता है 2021। इन्होंने 3 तरीके निकाले हैं मोटे रहने के, हमेशा जिंदा रहने के लिए। पहला तरीका है सेवेलाइटी हैंस की इंसान, जिन्हें साइबोर्ग का नाम दिया गया है। दूसरा तरीका है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बीइंग, जिन्हें सिम्स कहा जाता है। इसे है इंस्थेटिक्स बीइंग्स, जिन्हें थोड़ी बहुत इंसानों जैसी कॉर्पोरेश सिखाई गई है। साथ ही साथ वो सिंथेटिक भी हैं, लेकिन इन्हें हाइब्रिड्स का नाम दिया गया है, यानी मिली जुली स्पेशल्स। इन तीनों टेक्नोलॉजी में से जो भी टेक्नोलॉजी परवेव करेगी, यानी सबको अपने अंडर ले आएगी, वही दुनिया को रूल करेगी। फिर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसका नाम है मैजिनो। वो पिछले 65 साल से, यानी 65 साल से है। हम देखते हैं कुछ स्लीपिंग पोर्ट है जिसमें सब लोग सो रहे हैं, और उस नींद को नाम दिया गया है क्रायल स्लीप का। यहाँ से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जिन्हें क्रू मेंबर्स का नाम दिया गया है। वो अपनी नींद से ब्रेक लेने के लिए उठे थे। यहाँ पर कैप्टन इंस्टेंट बोलता है डाउन है, और लोग फाइल्स करप्टेड डाउन है। सकता है कि ये कोई ग्लिच हो। वैसे ही तुम बहुत ज्यादा फ्लू बंद करते हो। मैं चाहता हूँ किसी एक सिस्टम को शट डाउन कर दो। यहाँ पर एक मैकेनिक कहता है आपने स्पेसशिप पे जिस पे एलियंस बिठा रखे हैं, इनमें से किसी एक में से छुटकारा पाना होगा, या फिर सभी सिक्योरिटी साइबर को उन्हें बताता, याद दिलाता कि नहीं, हमारे मिशन का मेन कैरेक्टर तो यही है, उनके बगैर हमारी रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद हमें एक साइंटिस्ट इन कुछ अजीब गरीब चीजों को खाना खिलाते हुए नजर आता है। कुछ क्रिएचर्स स्मॉल हैं, छोटे हैं, कुछ क्रिएचर्स कैप्सूल में रखे हुए हैं, और कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। सिस्टम को चेक कर लिया जाता है कि कोई कमी तो नहीं रहेगी। क्रू वापस स्लीप पर जा सकता है, रॉयल स्लीपर, जिस पर यहाँ से उन्होंने ब्रेक ली थी। दूसरी तरफ हम जमीन पर देखते हैं एक रिसर्च फैसिलिटी है जिसे नेवरलैंड का नाम दिया गया है, रशिया से बिलोंग करती है। और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है मार्सी, जिसे कोई स्कॉर्पियन के बारे में सिखा रहा है। लेकिन तब हम वहाँ पर एक डॉक्टर आ जाती है जिनका नाम है सिल्विया। वो अनाउंस करती हैं कि सब कुछ तैयार है। पता चलता है कि मार्सी कुछ बीमार है और उसे ऑपरेटर रूम में लाया जा रहा है, जहाँ पर उसका दिमाग एक इंटेंडेंट बॉडी में रखा जाएगा। कंपनी फाउंडर बोलते हैं कि मार्सी पहली ऐसी इंसान होगी ह्यूमन बॉडी से सिंथेटिक बॉडी में ट्रांसफर किया जाएगा, वही पहली हार्टबीट बनेगी। यहाँ पर मार्सी को मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है। उसे अपने बचपन की यादें आ रही होती हैं, जैसे जैसे उसका दिमाग नए जिस्म में जा रहा होता है। सब कुछ रिविजिट करती है चाइल्डहुड मेमोरीज से। कुछ देर बाद हम देखते हैं मार्सी बहुत हेल्दी है और कुछ अमेजिंग चीजें कर सकती है, जैसे कि जंपिंग, और वो भी बहुत ऊंचाई से। उसे नाम दे दिया जाता है वेंडी का। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंथेटिक बॉडी ग्रोथ नहीं कर सकती, उसे पहले से ही एडल्ट बॉडी दी जाती है। लेकिन जाहिर है उसका दिमाग तो अभी भी बच्चों वाला है। एक्सप्लेन करता है कि फेक बॉडीज ऐसे हार्मोन्स नहीं बना सकती जिस तरह के इंसानी जिस्म बना सकता है। इमोशन ऐसे माउंट जो ह्यूमंस के होते हैं, वेंडी के पास ऐसे कोई भी इमोशंस नहीं होते। डॉक्टर सिल्विया बताती है कि और भी ऐसे बच्चे आने वाले हैं, ऑपरेशन को उनकी मदद कर इसी ट्रांजिशन के लिए। जैसे ही वो बच्चे आ जाते हैं तो वेंडी उनके साथ बहुत बातें करती है, उन्हें भी नई बॉडी दिखाती है कि कितनी अच्छी है। वो बच्चों को अपने आर्म्स पर हैंग भी करती है, यानी कि लटकाती भी है। एक एक बच्चों को करके उन सबको उनकी नई बॉडीज मिल जाती हैं। वो अपनी बीमारी के बारे में भूल ही जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बीमारी कभी थी नहीं। बच्चों को नाम दिया जाता है लॉस्ट वॉइस का। उधर बाजीनो शिप पर हम बहुत ही बड़े क्रेचेस देखते हैं, जो शिप पे भाग रही होती हैं। हर तरफ अफरा तफरी फैली होती है। क्रेचेस तबाही करते हैं, वो जलाने लगता है और वहाँ पर अलार्म बजने लगता है। वो लोग कंप्यूटर में छुप जाता है और शिप की एआई से बात करने लगता है। कहता है कि सबके सब सैंपल जा चुके हैं और हम उन्हें खो चुके हैं। वहाँ पर सेल्वी भी आ जाती है, जो दरवाज़ा जोर जोर से पीट रही होती है। इससे पहले कि मोरो दरवाज़ा खोलता, वो अपने आप को आर्म टॉर्चर में बदल लेता है और दरवाजे को सील शर्ट कर देता है। अचानक से वहाँ पर एक क्रेचर आ जाती है जो जेरी को अटैक कर मार देती है। वो एआई से कहता है कि सब के सब क्रू मेंबर मर चुके हैं। तभी वही क्रेचर दरवाज़ा बजाने लगता है और शीशा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। वो एआई से कहता है कि शिप को जल्द से जल्द अर्थ पर क्रैक करना होगा, क्योंकि यही क्रेचर्स हमारी प्योरिटी है। अब मोरो यहाँ पर एक बोर्ड पे छुप जाता है। वो क्रेचर यहाँ पर आकर इस मोरो को पीटता तो है, लेकिन कुछ नहीं होता। मोरो जमीन पर लैंड करने के लिए, यानी क्रैक लैंड करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हमें एक शहर में पहुँचता है, उसका नाम है न्यू साइन। उस शहर को वही कॉर्पोरेट चला रहे होते हैं। एंडी उसे सिक्योरिटी कैमरा में देख रही होती है
اور یہاں سے اس کی سٹوری بتائی جاتی ہے۔ وہ بھی اس آپریشن کے لیے کام کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے اس کی بہن مارسی مر چکی ہے۔ جب وہ اسے دیکھتی ہے تو دوبارہ اسے اپنے بچپن کی یادیں آنے لگتی ہیں۔ ہارمن اپنے چھت پہ ہوتا ہے کوموڈر سے بات کرنے کے لیے۔ اسے اچانک سے لگتا ہے کہ بلڈنگ ہل رہی ہے۔ اسی وقت ماجینو اس شہر میں کریش کر جاتی ہے۔ بڑے ایکسپلوژن کے ساتھ حامد اور اس کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے تاکہ جلد سے جلد لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکے اور وہ ملبے کے نیچے نہ آ سکے، اس لیے ان کو گائیڈ کیا جا سکے۔ جتنی ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی سروائیور ہے اسے بچایا جا سکے، اتنی ہی دیر میں وہ شپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ وہ ایک ہول سے اندر تک جاتے ہیں جس ہول سے وہ اندر آ جائیں۔ بس آتے ہیں مورو کی طرف جو اپنا ٹرانسپورٹ پاس یوز کرتا ہے بیڈ روم سے باہر آنے کے لیے۔ میں گھوم رہا ہے اور وہاں پر ظاہر ہے ہر جگہ پر اسے باڈیز مل رہی ہیں۔ وہ حامد کی ٹیم کو سیکیورٹی کیمرہ پر دیکھتا ہے۔ وہ شپ کمپنی کو کال کرتا ہے کہ انہیں ایسا کرنے سے روکا جائے۔ وارن کرتا ہے۔ یہاں پر وینڈی سیکیورٹی کیمرہ میں جب سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنی ٹیم کو بھی بھیجنا چاہیے۔ اس کی ٹیم بھی وہاں پر چلی جاتی ہے۔ ماجینو کی حامد ٹیم کی 2 سروائیور جیسے ہی سولجرز باڈی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایک لیچ لائن ایلین سیلنگ میں سے نکل کر آتا ہے۔ ان کی شرٹس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک سے مورو آتا ہے اور ان کو اپنا سولجر بنا لیتا ہے۔ مورو وہاں سے چلا جاتا ہے تب وہی آدمی ان باس کے اندر کریک کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے دماغ کو کھا کر انہیں مار ڈالتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حامد اور اس کے سائڈ باڈیز کے بڑے پارٹ کو دیکھتے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو ریڈیوز انسٹیبل ہو جاتے ہیں۔ حامد جب ڈیڈ باڈیز کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ ہفتوں سے مری پڑی ہیں۔ ایک چیز نوٹس کی کہ ایک پارٹ میں ایلین بھی ہیں۔ دوسرے روم میں چلے جاتے ہیں، وہاں بھی انہیں ڈیڈ باڈیز ہی ملتی ہیں۔ اس کے بعد جب وہ تینوں چلے جاتے ہیں یعنی شپ سے نکل جاتے ہیں، بلڈنگ کے اندر سرچ کرنے لگتے ہیں تو انہیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک ایلین جس کا نام ہے زیرامورف ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ سیڑھیوں سے جاتے ہیں اور جس دروازے سے انہیں گزرنا ہوتا ہے جانے کے لیے بیچ میں بہت بڑا گھڑا ہوتا ہے۔ ان کا ساتھی جمپ کرتا ہے، وہ وہاں تک پہنچ تو جاتا ہے، اسے چوٹ بھی لگتی ہے۔ ان کا اگلا ساتھی وہاں پر جمپ کر جاتا ہے، فلور ٹوٹ جاتا ہے اور پہلا ساتھی اسے پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے حامد پہ جمپ کرتا تو وہ دیکھتا ہے کچھ سلائیوا لوگ اس کے شولڈر پر گر رہا ہے۔ وہ اوپر دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے زیرا بورڈ تو چھت پر ہی ہے۔ حامد وہاں سے چھلانگ لگا کر جاتا ہے اور ریڈیو پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک فلیش بیک دکھایا جاتا ہے۔ ہمیں پتا چلتا ہے حامد نے اپنے کاؤنٹر میں ٹرمینیٹ کے لیے کہا گیا تھا کیونکہ اسے میڈیکل اسکول جانا تھا، لیکن اسے ٹرمینیشن نہیں دی گئی تو اب اسے 7 مہینے اور کام کرنا ہے۔ مینڈی یہ سب کچھ کیمراز میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور جب کرش کی ٹیم وہاں پہنچتی ہے تو مینڈی کو کچھ عجیب سا لگتا ہے، کسی اور کو نہیں سنائی دیتی۔ وہ سیکیورٹی کیمرہ میں چیک کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بھائی ابھی بھی ویٹنگ میں ہے۔ وہ بھاگ کر بلڈنگ میں جاتی ہے، وہ پاس جا رہی ہوتی تو وہ آواز بڑھ رہی ہوتی ہے۔ کرش بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، باقی لاسٹ پوائنٹ کی ٹیم بھی۔ جب وہ شپ کے اندر جا رہے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے شپ کے اندر ابھی بھی انسٹینڈ ہیں۔ ہر طرف خون سے بھرے ہوئے باڈیز ہیں۔ ایک بلی بھی دکھتی ہے جس کی آنکھ کے اندر ایک ایلین ہوتا ہے۔ وہ میلی ایلین اس بلی کے آنکھ کے اندر سے اپنی باڈی کو لے کر نکل جاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا ایلین ایک ٹیم ممبر پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک دیتی ہے۔ وہاں سے وہ اسے ایک ٹیبل پہ پھینکتے ہیں جہاں پہ اسے ایک ٹرین میں کیچ کر لیا جاتا ہے۔ اسے اپنی باڈی سے کنیکٹ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے ایک ریسرچ ایلین تھا۔ ادھر حامد اپنی ریسرچ جاری رکھتا ہے۔ وہاں پر ایک آدمی ملتا ہے، وہ ساتھ جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ وہاں پر ایک کاسٹیوم پارٹی چل رہی ہوتی تبھی وہاں پر زینامورف آتا ہے۔ فوراً سے جو حامد کے ساتھ آدمی ہوتا ہے اسے مار ڈالتا ہے اور اسے اٹھا کر مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس آدمی کے پاس جو گن ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو پارٹی کا ہوسٹ ہوتا ہے وہ ڈر کے مارے اندر چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دروازہ کھلا جاتا ہے اور زینامورف پارٹی کے اندر کریش کر دیتا ہے۔ وہاں پر سب لوگوں کو مارنے لگتا ہے۔ حامد کے ساتھ جو لڑکا تھا اس کی باڈی کو حامد کی طرف پھینک دیتا ہے۔ اب پورا کا پورا کمرہ لاشوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں پر سارے کے سارے گیسٹ مر چکے ہوتے ہیں، یعنی ان کو زینامورف مار دیتا ہے۔ تو اب زینامورف بیلگنی سے چھلانگ لگاتا ہے حامد کو بھی مارنے کے لیے، لیکن تبھی وہاں پر مورو آ جاتا ہے اپنی الیکٹرک گن کو یوز کرتے ہوئے زینامورف کو ٹرن کر دیتا ہے اور اس کے بعد حامد کو بھی۔ جب وہ ایلیویٹر کے پاس پہنچتا ہے تو اس کو اس کے
کوآپریشن کے سولجرز گھیر لیتے ہیں، اسے ریسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کے ایمی مور سے زینب مور کو ٹائم مل جاتا ہے، دوبارہ سے جا کر ان تک پہنچ سکے، کو جان سے مار سکے۔ وہ موروں کو مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن کچھ آوازیں سنتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کارش ادھر دوسری طرف کمپیوٹر فائلز پر دیکھ رہا ہے، یہاں پر اسے فوٹیج ملتی ہے کچھ کریپی ایگ پنچز کی۔ وہ یہ بات مینڈی کو بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کچھ 5 انڈر کور اسپیس شپ، کچھ ایسے اسپیس شپ جن کا کچھ پتہ لگ نہیں رہا، وہ بھی یہاں پر آ رہی ہیں۔ کیریبین ان سے کنٹیکٹ کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ سب سے زندہ اسپیس شپ کو وہاں بھیجو۔ جب حامد جاگتا ہے تو وہ ارد گرد دیکھنے لگتا ہے، کافی ایکسپینسو فٹ پاتھ لگ رہا ہوتا ہے۔ اسے ایک ایسی فٹ بال بھی دی جاتی ہے جس پر سائن بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ اسے اپنے بچپن کی یاد آ جاتی ہے اور اس سمے مینڈی ڈھونڈ نکالتی ہے۔ آہستہ سے وہ انہیں اپنے ساتھ آنے کے لیے کہتی ہے۔ تینوں ایلیویٹر کی طرف باہر جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کار میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ جیسے وہ کوریڈور کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو مینڈی انہیں بتاتی ہے کہ وہ اصل میں کون ہے۔ حامد کو اس کی بات پہ یقین نہیں آتا، اس سے اس کے بچپن کے سوال پوچھنے لگتا ہے یہ جان کے کہ کیا وہ سچ بول رہی ہے۔ وہ ساری باتوں کا جواب دے دیتی ہے تو حامد رونے لگ جاتا ہے، اس کے بعد اسے گلے لگا لیتا ہے۔ اس کے بعد ان تینوں کو ایک پیچ ملتا ہے۔ مینڈی کو عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی ہیں، ایک انڈا آہستہ سے موو کر رہا ہوتا ہے۔ زینب موو بھی اچانک اس کمرے میں آ جاتا ہے، حامد کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ مینڈی بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے۔ حامد ابھی شپنگ کنٹینر میں ہوتا ہے، زینب موو بھی ان کے پاس آتا ہے اور ان پر کراؤڈ کرتا ہے۔ مینڈی اور حامد کو اس کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں جو کہ کنٹینر کے اوپر سے آ رہی تھی۔ مینڈی تھوڑا سا انتظار کرتی ہے، صحیح موقع دیکھتے ہوئے سیلنگ کو اسٹریپ کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اس کا خون بہنے لگتا ہے، خون اس طرح کنسیج تھا کہ سیلنگ میں ہول ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زینب موو کنٹینر کو پش کرتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ حامد اب مینڈی کو نہیں دیکھ پا رہا تھا، اب اس کی طرف جاتا ہے۔ مینڈی اسے ہک کی طرف سے کھینچ لیتی ہے، اسے دروازے کی طرف کھینچتی ہے اور حامد اسے بند کر دیتا ہے، جس کے بند ہونے سے ایلین کا انرجی لوپ کٹ ہو جاتا ہے۔ غصیلا زینب موو اپنے ساتھ ساتھ مینڈی کو بھی دروازے کے اندر گھسیٹ لیتا ہے، گیٹ کو بائٹ کرتا ہے تاکہ وہ دروازے کو دوبارہ سے کھول سکے۔ دروازہ کھل تو جاتا ہے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، زینب موو کی باڈی کچھ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ پر حامد اور مینڈی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش کے آنے کے بعد اس کو حامد کی شرٹنگ دکھتی ہے۔ ہم مورو کو دیکھتے ہیں جس کا برین ابھی بھی کمپیوٹر سے جڑا ہوا ہے۔ مورو کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کہ شپ اب کس سے بلونگ کرتی ہے۔ اسی دوران ایک ایگ کھل جاتا ہے اور مورو باہر کی طرف جمپ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک ٹیم آتی ہے جو اس کو سپوائلز کو، نیورلینڈ بوائے کو اور ایلینز ٹیم کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہے، کہ سلویا وینڈی پر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کہ اسے ٹھیک کر سکے۔ کرش جب بھی کسی سینڈوچ کو کھلتا ہوا دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی ایک انڈا کھلتا ہے تو وہ جو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، کہتا ہے انڈے تبھی ریئیکٹ کرتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی اچھی سی لائف ہو۔ کیرل اب ایلین کو چارجر ایلیس بنا دیتا ہے، کو دیکھتے ہیں سب مورو کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی رینڈم انسان سے اس کا فون چھین لیتا ہے اور کارپوریشن کی سی ای او کو کال کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ ڈیٹا تو ہے پر کریچرز نہیں ہیں، لیکن وہ پلان کر رہی ہے اسے واپس لے کے آنے کے لیے، کیونکہ وہ پوری زندگی اسی پر ہی تو کام کرتا رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مورو کی ایک بیٹی بھی تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وینڈی کو ہوش آ چکا ہے، اب وہ بہتر محسوس کر رہی ہے، لیکن ابھی اسے عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں تو وہ ان کا پیچھا کرتی ہے۔ ادھر لیب میں ایک کرش اور 2 بوائز انڈے کو کاٹتے ہیں، انہیں اس میں سے ایک ایلین ملتا ہے جس کا نام فیس ہگر ہے اور اس کی اتنی بری آواز ہوتی ہے کہ ویننگ کلوز کر جاتی ہے۔ ادھر ہم آپریٹر میں مینڈی کو دیکھتے ہیں جس کا ایک گردہ نکال لیا جاتا ہے کہ ایک ٹیوب میں پرزروڈ ہے۔ پھر وہاں پر کرش آتا ہے، پیراسائٹ میں ٹریک کو گرا دیتا ہے تاکہ خود بخود لنگ کی طرف چلا جائے۔ مینڈی سب کو بتاتی ہے کہ مجھے بہت ہی عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور وہ صرف مجھے ہی کیوں سنائی دیتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ ایلین صرف مجھ سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایلین اسے کہتا ہے کہ کیا تم صرف مومس ایویلنس کر سکتی ہو؟ وہ ساؤنڈ آواز کرتی ہے، وہ آوازیں سب کو بہت عجیب لگتی ہیں۔ ہم لیب میں دیکھتے ہیں ایک ایلین کو جسے کلاس میں رکھا گیا ہے، کلاس کے اندر ایک شیپ بھی ہوتی ہے، ایک شیپ کے اندر ایک جنگ لگا ہوتا ہے، وہ فوراً سے اس کو مار ڈالتا ہے اس کی آنکھ کو باہر نکال کر۔ اور ایک لڑکا بھی ہوتا ہے، آرتھر ایلین کی
پریزنٹ کو یعنی ان کی موجودگی کو ڈسپورس کرتا ہے۔ مانتا نہیں ہے، اس سے شک تھا کہ انہوں نے AI بنانے کے لیے 6 بچوں کا قتل کیا گیا تھا۔ تبھی وہاں پر نیمس آ جاتی ہے اور وہ انہیں کہتی ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ آرتھر اسے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ تمہارے جیسی میکینیکل باڈی کے لیے یہ ایکسپیکٹ نہیں ہے۔ اسے کہتی ہے نہیں یہ اصل ہے۔ تب سلویا اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا۔ ادھر کیول وینڈی سے کہتا ہے کہ وہ احمد کو گھر بھیج دے گا، اس کے بدلے میں انہیں وینڈی کو ایک ریسرچ میں ان کی مدد کرنی ہوگی۔ کہ انہوں نے وینڈی کے بھائی کو احمد کو یہاں پر رہنے دیا۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں وینڈی لیب میں جاتی ہے اور عجیب و غریب آوازوں کو ریکارڈ کرتی ہے کہ وہ ایلین اور حمد کے لنگس سے بات کر سکے۔ اچانک سے حمد کے لنگس سے ایک بیبی کا منہ نکل کر آتا ہے، لیکن وینڈی اسے ٹھنڈا کرتی ہے اسی عجیب و غریب آواز کو نکال کر۔ بعد میں اس بیبی موو کو پیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ آج یہ سب دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں سے فلیش بیک آتا ہے، دکھاتا ہے ماں جینو کا کرو اپنے کریٹ کے اندر جا رہا ہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں آگ بھی ہے اور تو کا فیس وہاں پر ذکر کر چکی ہیں۔ ڈینسر کو مار دیا ہے اور دوسرے نے اپنی باڈی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے۔ موڑو بھاگ کر جاتا ہے انفرمریز کی طرف۔ پتہ چلتا ہے کہ نینسف واقعی مارا گیا ہے۔ کچھ کے فیمس نے فیمس کو مارا تھا تو ان کا خون اسی کیپٹن کے فیس پر بھی گرا تھا۔ وہ ابھی بھی زندہ ہے تو وہ سب ایگری کرتے ہیں، اسی کریچر کے ساتھ کرائی سیٹ پہ بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اینٹی اینٹ کا یہ پلان فیل ہو جاتا ہے۔ وہ فیس بروکی کو مار ڈالتا ہے۔ وہ بورڈ کو پرینک کرتا ہوں وہاں سے نکل جاتا ہے۔ موڑو ایک آدمی کو ایک الیکٹرک گن سٹنٹ دیتا ہے۔ کرو ممبر میں سے کچھ لوگ بھی جاگ جاتے ہیں اور اسی دوران وہ لوگ نوٹس کرتے ہیں ایک اور ایلین اسکیئر کر چکا ہے۔ وہاں پر ایک کرو ممبر کی طبیعت انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ جب اس کا اسکین کیا جاتا ہے اس کی ڈائجسٹو میں سے کچھ نکلتا ہے، اس کا بہت زیادہ خون نکل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پر 2 لوگ اسے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب اس کا وہ آپریشن کرنے لگتے ہیں انہیں وہاں پر کچھ فورس باڈیز نظر آتی ہیں، لگتا ہے شاید کہ وہ ٹکس ہیں۔ جب انہیں وہ ریموو کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک گیس اسپرے کرتی ہے جو فوراً وہاں پر ان 3 لوگوں کو مار ڈالتی ہے۔ باقی لوگ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایلین بگز ہوتے ہیں، وہ اس کی باڈی سے باہر نکل آتے ہیں۔ وہاں پر ایک اور زینومورف اٹیک کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ موڑو ان سب چیزوں سے بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ شپ کی کمان لے لیتا ہے اور سب کو آرڈر دیتا ہے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں ارتھ پر پہنچنا ہوگا۔ بعد موڑو کوریڈور کی طرف جاتا ہے لیکن اسے کوئی روک لیتا ہے جو اس کے اوپر فائر بھی چلاتا ہے۔ اسی فائر کے دوران ایک آدمی کو ہرٹ ہو جاتا ہے۔ موڑو اسے گھسیٹتا ہوا لیب میں لے آتا ہے اور اسے چھپا دیتا ہے۔ نہیں وہی آدمی ہوتا ہے جس نے موڑو کا کوریڈور میں راستہ روکا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر آ جاتا ہے اور جس آدمی کو موڑو نے مارا تھا اس کے سر پر گولی مار دیتا ہے۔ موڑو بھی واپس اس پر گولی چلاتا ہے لیکن وہ دوسرے راستے سے بھاگ جاتا ہے، لیکن موڑو بھی اس کو بلیڈ سے مار دیتا ہے اور دروازہ کھلے رہنے کی وجہ سے آئی ایلین بھی وہاں سے باہر آ جاتا ہے۔ اس طرف ہم میڈیکل وے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر زینومورف آ کر زیرف کے پیچھے آتا ہے اور اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹیک مارتا ہے تاکہ وہ گر سکے۔ زیرف جلدی سے بھاگ جاتی ہے اور دروازہ بند کر لیتی ہے، لیکن زینومورف دروازہ کھولتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ روم میں زیرف کو ایک بلو ٹارچ ملتی ہے جس سے وہ دروازے کو سیل کر دیتی ہے۔ موڑو بھی خود کو دوسرے کمپیوٹر روم میں چھپا لیتا ہے اور باہر جو بھی زینومورف سے لڑائی کر رہا ہوتا ہے اسے اپنی ٹیل سے اتنی بار مارتا ہے کہ اس کی باڈی یوز لیس ہو جاتی ہے۔ اس کی باڈی سے آئی ایلین آ کر زینومورف کی باڈی پر چڑھ جاتا ہے اور یہاں پر بھی زیرف کو موقع مل جاتا ہے بھاگنے کا، لیکن جب وہ موڑو سے مدد مانگتی ہے تو وہ دروازہ سیل کر دیتا ہے ایک بلو ٹارچ کے ساتھ۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، شپ زینومورف کے اٹیک سے زہری مر ہی جائے اور کچھ ہی دیر میں شپ ارتھ پر کریش ہو جاتی ہے۔ چند دنوں بعد موڑو انہی کا آپریشن سے ملتا ہے اور ان سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ایلین سیمپل کو واپس لے کر آئے گا۔ وہ یہ بھی پلان کرتا ہے کہ وہ کیورل کو مار کر ڈالے گا۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے بیبی زینومورف کو لاک کر دیا گیا ہے لیکن وینڈی سے بات کرنے کے لیے اسے وزٹ کرتی رہتی ہے اور حمد اپنی بہن کے لیے بہت پریشان ہے۔ حمد اسے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے لیکن وینڈی ابھی بھی کچھ یہاں پر رہ کر ریسرچ کرنا چاہ رہی تھی۔ دوسری طرف ہم نیپس کو دیکھتے ہیں جو اپنا ٹیسٹ کروا رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ایکسپیکٹ کر پا رہی ہے۔ سائنس ٹیسٹ کو سمجھ میں نہیں آتے۔ ایک لڑکا کہتا ہے اس کا مائنڈ وائپ کر دو، پھر ایک بونڈ مائنڈ سینڈرس ہوتا ہے، وہ منع کر دیتا ہے لیکن ڈاکٹر سلویا ایگری ہو جاتی ہے، رتھوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں آپریشن اتھینین ایک دوسرے کو بلیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی میموری وائپ ہونے کے بعد وینڈی سلویا سے کنفرم کرتی ہے، وہ اسے کہتی ہے پرابلم ایلینز نہیں بلکہ تم ہو۔
اسی وقت ایک لینڈ میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اپنی غلطی سے ایک ایلین کو کھول دیتا ہے، ایلین اس پر ایسڈ پھینک کر اسے مار ڈالتا ہے۔ ادھر آرتھر اور ایک آدمی لیب میں جاتے ہیں، لیکن وہ آدمی آرتھر کو دھوکہ دے دیتا ہے اور اسے ایلین کے ساتھ لوک کر دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایلین وہاں سے اسکیپ کر جاتے ہیں، سائنٹسٹ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ پر وینڈی ہیکنگ سے زینیمورف کو فری کر دیتی ہے تاکہ وہ ان کی مدد کرے۔ آرتھر کی مدد سے ان کے ٹریکر بند کر دیتا ہے۔ تینوں یعنی کہ وینڈی، ہرمت اور میسی تینوں جنگل میں بھاگ جاتے ہیں۔ جنگل میں انہیں کچھ کریبس ملتی ہیں، اصلی بچوں کی، ان کے مائنڈز ان ہائبرڈز میں ڈالے گئے تھے۔ وہاں پر سولجرز بھی آ جاتے ہیں، لیکن وینڈی زینیمورف کو بلا لیتی ہے، سب کو مار ڈالتا ہے۔ جب وہ ڈاگز تک پہنچتے ہیں، سولجر ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سولجر نپس کا ٹوائز پانی میں پھینک دیتا ہے، نپس اس پر اٹیک کر اس کا جوب توڑ ڈالتی ہے۔ یہاں پر فائٹنگ ہونے لگ پڑتی ہے، وینڈی اور نپس دونوں اپنے روبوٹ جسم سے لڑ رہی ہوتی ہیں، لیکن اینڈ میں ہرمٹ جو دے کر نپس کو روک دیتا ہے۔ اس دوران ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں زینیمورف پورے آئی لینڈ میں سب کو مار رہا ہوتا ہے۔ وینڈی فیسلٹی کے سسٹم کو ہیک کر سلویا کو ان کے کرائمز دکھاتی ہے، رشتی الارم ایکٹیویٹ کر دیتی ہے۔ ہم مورو اور کرش کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، مورو مرنے ہی والا ہوتا ہے اور اسی دوران سب کنٹرول سے باہر ہونے والا ہوتا ہے۔ ایڈم ہرمت کو ٹریک کرتا ہے اور ایک ایلین اس پر اٹیک کرتا ہے، لیکن وینڈی اسے بچا لیتی ہے، وہ اس کی باڈی کو روبوٹک طریقے سے فریز کر دیتی ہے ہیکنگ کر کے۔ اب فائنلی یہاں پر آخری سین آ جاتا ہے، اس میں کریولر اس میں اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، $1,000,000 ایوارڈ آفر کرتا ہے۔ یہاں وینڈی بھی زینیمورف کو بلا لیتی ہے، جو سب گارڈ کو مار ڈالتا ہے۔ اب ہارمٹ کیویلیر کو بے ہوش کر دیتا ہے، وینڈی سب کیش کو، ایڈم، کیویل، سلویا کو سب کو بند کر دیتی ہے۔ یہاں پر بولتی ہے کہ اب انسان نہیں، ہم ہائبرڈز اور ایلینز کریں گے، اور اسی کے ساتھ اسے دکھاتے ہوئے یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔